ग्लोबल सच पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंतहाई अहम और दिल दहला देने वाले मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। ये मौजू पाकिस्तान की कौमी सलामती, बलूचिस्तान की सूरत हाल और गद्दारी की एक जिंदा मिसाल से जुड़ा है। हाल ही में 12 अगस्त 2025 को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेस बुइटेम्स इसके एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान काजी को पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने गिरफ्तार किया है। उन पर संगीन इल्ज़ामात हैं कि वो कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर दहशतगर्दी की साजिशों में मुलव्विस थे, खुदकुश हमला आवरों को पनाह दे रहे थे, उन्हें हथियार फराहम कर रहे थे और पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर एक बड़े दहशतगर्दाना हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। ये गिरफ्तारी न सिर्फ BLA की ख़तरनाक साजिशों को बेनकाब करती है, बल्कि ये भी जाहिर करती है कि किस तरह कुछ तालीम याफ्ता और सरकारी मराआत हासिल करने वाले अफराद भी अल्लाह ताला की दी हुई उन नेमतों को जो कि मुल्क के तवस्सुत से उन तक पहुँचती हैं, इन नेमतों को भूल कर गद्दारी की राह इख्तियार करते हैं। आज हम सबसे पहले डॉक्टर उस्मान काजी की पूरी कहानी तफसील से आपके सामने बयान करेंगे, फिर BLA की एक मुख्तसर सी तारीख, उसकी दहशतगर्द वारदातों की एक तारीख, CPEC के बाद कैसे उसमें तेज़ी आ गई, उसके बाद इनकी प्रॉक्सी तंजीमें जो शोर शराबा मचाती हैं उनके बारे में बात करेंगे, इससे पहले जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुए उनके बारे में बात करेंगे और इसके बाद कुछ बात कर लेंगे कि बैरून मुल्क से कौन कौन से ऐसे हाथ हैं जो इनकी मदद करते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं जनाब। सरियाब रोड के करीब नीम आबाद गलियों में एक नामालूम शख्स कपड़ों के अंदर फौलादी बेल्ट छुपाए भागता हुआ दिखाई देता है। एक सादा सी मोटरसाइकिल के पीछे बैठे दो फर्ज शनास नौजवान अहलकार उसे देखते हैं, देखकर पहले साया समझते हैं, फिर खतरा। चंद लम्हों के ताक़ुब के बाद वो शख्स पुरानी हवेली की ड्योढ़ी में दुबका तो दरवाज़ा चरचरा कर बंद हो गया। अहलकारों ने अंदर घुसकर उसे पकड़ा और जिस बेल्ट को उसने अपने जिस्म के गिर्द बांध रखा था, वही बेल्ट उस रात इस शहर की किस्मत बदलने वाली थी। गिरफ्तार शख्स ने खामोशी ओढ़े रखी, मगर उसके फोन में छुपी हुई लाइनें, खाली मैसेजेस, नामुकम्मल GPS पिन्स और एक फहरिस्त जिसमें ब्लड ग्रुप्स लिखे थे, सब बोलती थी। इन तमाम मालूमात ने अहलकारों को अफनान टाउन की तरफ उनकी रहनुमाई की, जहां 12 अगस्त की रात तंग गलियों और पीपल के पेड़ों के साए में ऑपरेशन का पहला दरवाजा खुला। वहां एक घर था, अंदर रोशन, बाहर साकित। दरवाजा खुला तो सामने एक किताबों से भरा हुआ कमरा था। दीवार पर तरक्कियाती माशियात के चार्ट लगे हुए थे और मेज पर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जिस पर किसी ने बारीक मार्कर से लिख रखा था T120 14/8 यानी कि 14 अगस्त T120। इसी कमरे के मालिक को लोग यूनिवर्सिटी में उस्ताद कहते थे, डॉक्टर उस्मान काजी। दिन में पढ़ाने वाला और रात में खुफिया नेटवर्क का नोड, जिसकी रगें शहर की जुनूनियत तक जाती थी, शहर में तखरीबकारी फैलाने तक जाती थी। डॉक्टर उस्मान काजी का लैपटॉप खोला तो उसके अंदर नवंबर 2024 के रेलवे स्टेशन हमले के मैपिंग राहदारियों का ग्रिड, कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट्स, उनके अंधे जावियों की अलामतें और एक नाम, RB फेज 2। उसी फोल्डर में चंद मेडिकल रसीदें भी थीं, 2 महीने पुरानी, एक नामालूम जख्मी के इन्फेक्शन कंट्रोल और खुफिया टीके। ये सब खामोश मगर चीखते हुए सबूत थे कि एक उस्ताद के कमरे में तालीम के साथ तबाही के मुसव्वदे भी तरतीब पा रहे थे। 12 अगस्त की रात गुजर गई। शहर की दूसरी जानिब मस्तूंग में एक खुश्क नदी के किनारे बनी झोंपड़ी से लोहे के बक्से निकले, 12 बंदूकें, 7 तैयार बेल्ट्स और एक डायरी जिसके हर सफ़े पर हर्फ नीम लिखा था, जो एक ब्रिगेड की अंदरूनी अलामत है। खुजदार की एक वर्कशॉप में 3 पिकअप गाड़ियां मिली जिनके टैंकों में पानी नहीं था बल्कि धमाका करने वाले केमिकल्स मौजूद थे।
گوادر کے ایک خالی گودام میں ٹھنڈے ڈبوں کے پیچھے 2 ایسی جیکٹیں چھپی ملیں جن کے دھاگے سمندر کی نمی سے سخت ہو چکے تھے، اور تربت کے مضافات میں ایک کچی آبادی جہاں ہر دروازہ ایک سا لگتا ہے، 6 نوجوان اٹھائے گئے جن کے بازوؤں پر تازہ سوئیوں کے نشان تھے۔ نقشہ اب صاف ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر عثمان، جسے لوگ استاد کہتے تھے، دراصل نوڈ نمبر 17 تھا، ایک ایسا مرکزی جوڑ جہاں سے فوراً پہلے اور فوراً بعد کے لوگ جڑتے تھے۔ اس کے فون میں محفوظ ایک چیٹ چینل پر آخری پیغام ٹھہرا ہوا تھا: T24 سب یونٹ چپ، منزل پر ہی پہنچ کر آواز دینا۔ اس ہجوم کے اندر بس اس ایک لائن نے پورے منصوبے کو کھول دیا۔ 32 خودکش بمبار، 4 وہیکل بورن IEDs اور ہجوم کے عین وسط میں بیک وقت دھماکوں کا خواب جو اب جاگتی آنکھوں کے سامنے چکنا چور ہو گیا تھا۔ ملی جلی ٹیموں کو شہر در شہر بانٹا گیا، کچھ کوئٹہ کے اندر ورثہ گھاٹ سے ارجمند روڈ تک، کچھ نوشکی اور دلبندین کی طرف، کچھ ہب کے پلوں کے نیچے چھپے راستوں پر۔ ریڈیو فریکوینسی پر ایک ہی جملہ بار بار دہرایا جاتا: شور کم، رفتار زیادہ۔ چاند نے اپنے ٹھنڈے ہاتھ شہر پر رکھے۔ جب گھڑیاں T08 پر آئیں تو پہلی گرفتاری ہوئی۔ ایک نوجوان جس نے اپنی جیکٹ کے نیچے قومی پرچم کی قمیض پہن رکھی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ وہ کون ہے۔ اس نے کہا کچھ نہیں، مگر اس کی آنکھوں کے کنارے لرزتے رہے جیسے کسی نے اس سے زندگی چھین کر موت پہنا دی ہے۔ 14 اگست کی صبح کے قریب آخری چھاپا اس جھونپڑی پر ہوا جہاں دیوار پر تصویریں ٹنگی تھیں اور فرش پر ٹین کے 2 خالی ڈبے پڑے تھے۔ اندر سے جو شخص پکڑا گیا اس کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں، تدریس کے اصول اور ترقی کا پیمانہ۔ دونوں کتابوں کے درمیان ایک پتلی سی ڈائری دبی ہوئی تھی جس میں محض بلڈ گروپس کی فہرستیں، راستوں کے مخففات اور 3 حرفوں والے خفیہ نام لکھے تھے۔ ڈاکٹر عثمان قاضی کو جب لے جایا گیا، اس کے ہونٹوں پر کوئی وجہ، کوئی نظریہ، کچھ بھی نہیں تھا، صرف خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو ایک غدار کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ ڈاکٹر عثمان قاضی ایک تعلیم یافتہ اور معزز شخصیت کے طور پر جانا جانے والا ایک شخص جو بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے اور پاکستان اسٹڈیز میں PhD کی ڈگری رکھتا ہے۔ وہ ڈگری جو اس نے ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC کے اسکالرشپ پر پشاور یونیورسٹی سے حاصل کی، جو پاکستان کی ریاست کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے ماسٹرز کیا، گریڈ 18 کا لیکچرر تھا، اس کی بیوی بھی سرکاری ملازم تھی اور اس کا خاندان ریاست کی طرف سے پینشن اور دیگر مراعات بھی حاصل کر رہا تھا۔ یعنی وہ ایک ایسا شخص تھا جو پاکستان کی ریاست سے تعلیم، نوکری اور معاشی تحفظ کی تمام سہولیات سے مستفید ہو رہا تھا۔ لیکن افسوس کہ سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود ڈاکٹر قاضی نے غداری کی۔ اس نے غداری کی راہ اختیار کی اور کلعدم BLA کے ساتھ مل گیا۔ اس کی گرفتاری 12 اگست 2025 کو کوئٹہ کے افنان ٹاؤن میں واقع اس کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ یہ ایک پری ڈان ریڈ تھا، یعنی صبح سویرے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا جب CTD اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے علاقے کو گھیر لیا اور چھاپا مارا۔ اس آپریشن میں ڈاکٹر قاضی کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی جبران احمد، اس کو بھی حراست میں لے لیا گیا، جو MPhil کا طالب علم ہے اور ضلع کیچ کے ناصر آباد سے تعلق رکھتا ہے۔ دونوں کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا اور یہ گرفتاری انٹیلیجنس کی بنیاد پر کی گئی، جو BLA کی ایک بڑی سازش کو ناکام بنانے کے لیے ضروری تھی۔ بلوچستان کے چیف منسٹر سرفراز بگٹی نے 18 اگست 2025 کو ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ ڈاکٹر قاضی کی گرفتاری سے پاکستان کی یوم آزادی 14 اگست 2025 پر کو ایک بہت بڑا دہشت گردانہ حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ اس سازش کا کوڈ نیم ہیروف 2 تھا
جس میں 32 خودکش بمبار اور 4 گاڑیوں میں یعنی کہ وہیکل بورن IEDs یہ شامل تھے۔ یہ حملہ کوئٹہ میں مختلف تقریبات پر کیا جانے تھے، یہ حملے جو تھے جو سینکڑوں معصوم جانوں کے ضیاع کا سبب بن سکتے۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ ڈاکٹر قاضی BLA کے مجید بریگیڈ کے لیے کلیدی سہولت کار تھا۔ جو خودکش حملوں کا یونٹ ہے وہ امیر یا حمیر کے کوڈ نیم سے ٹیلی گرام جیسی انکرپٹڈ ایپس پر BLA کے لیڈر حرب یار مری اور بشیر زیب سے رابطے میں تھا۔ وہ جلا وطن ہیں اور افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں یہ دونوں لیڈرز۔ ڈاکٹر قاضی کا اقبال جرم اس کی ایک ویڈیو بنی اور اس ایک ویڈیو کی صورت میں پریس کانفرنس میں دکھایا گیا جو اب YouTube اور سوشل میڈیا پر دستیاب ہے۔ اس ویڈیو میں اس نے اپنی پوری کہانی بیان کی ہے جو انتہائی چونکا دینے والی ہے۔ اس کے مطابق وہ سن 2020 میں BLA میں شامل ہوا۔ یہ شمولیت قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے دورے کے دوران ہوئی جہاں اس کی ملاقات 3 ساتھیوں سے ہوئی جو BLA کے رکن تھے۔ ان میں سے 2 جو افراد ہیں وہ بعد میں مارے گئے۔ انہیں ڈاکٹر ہپتان عرف کلک نے بھرتی کیا اور بشیر زیب سے متعارف کروایا۔ اس نے BLA کے لیے مختلف کام کیے جن میں نوجوانوں کو ریڈیکلائز کرنا، طلبہ کو بھرتی کرنا اور اپنی جو تعلیمی مقام ہے جو اس کے پاس عہدہ تھا اسسٹنٹ پروفیسر کا اس کا غلط استعمال کرنا شامل ہے۔ وہ یونیورسٹی میں اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر بلوچ نوجوانوں کو ورغلاتا، دہشت گردی کی طرف راغب کرتا اور انہیں BLA کی علیحدگی پسند تحریک کا حصہ بناتا۔ اپریل 2024 میں اس نے BLA کے زخمی علاقائی کمانڈر شیردل یا بوہیر کو پناہ دی اور طبی امداد فراہم کی۔ یہ کمانڈر ایک آپریشن میں زخمی ہوا تھا۔ نومبر 2024 میں کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے خودکش حملے میں جو ملوث تھا اور اس نے خودکش بمبار رفیق بزنجو جو کہ BLA مجید بریگیڈ کا رکن ہے اس کو 2-3 راتیں اپنے گھر میں پناہ دی۔ یہ حملہ 9 نومبر 2024 کو ہوا جس میں 50 سے زائد لوگ شہید ہوئے۔ اس میں سیکیورٹی اہلکار اور معصوم شہری بھی شامل تھے۔ اگست 2025 میں ایک اور خودکش بمبار نعمان عرف فیرک، اس کو 7 سے 8 دن اپنے گھر میں رکھا اور پھر اسے BLA کمانڈر نجیب کے حوالے کیا جو 14 اگست کے حملے میں استعمال ہونا تھا۔ یہ بمبار 11 اگست کو گرفتار ہوا جس کی نشاندہی سے ڈاکٹر قاضی تک پہنچا گیا۔ یہ وہی نوجوان ہے جس کا تذکرہ میں نے شروع میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے خاتون BLA آپریٹو کو پستول فراہم کیا جو سیکیورٹی فورسز اور سرکاری ملازمین پر ٹارگٹ کلنگ کے لیے استعمال ہونا تھا۔ اس کا نیٹ ورک کوئٹہ کو BLA کی خفیہ بیس میں تبدیل کر چکا تھا۔ اس کا بھائی جبران احمد اس نیٹ ورک کو مینیج کر رہا تھا اور ایک اور ساتھی پیرک جو افغان طالبان یا TTA سے تربیت یافتہ تھا وہ بھی شامل تھا۔ یہ نیٹ ورک تعلیمی اداروں میں دراندازی کر کے دہشت گردی کو فروغ دے رہا تھا۔ ڈاکٹر قاضی نے اقبال جرم میں افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ انہوں نے ریاست کی نعمتوں کے باوجود غداری کی جو ایک بڑی غلطی تھی۔ اس نے نوجوانوں کو نصیحت کی کہ ایسی تنظیموں سے دور رہیں۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ الزامات ثبوتوں پر مبنی ہیں اور ڈاکٹر قاضی اب بھی تفتیش کے لیے حراست میں ہے۔ کوئی عدالتی کارروائی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کیس بلوچستان میں دہشت گردی اور تعلیم کے غلط استعمال اور تعلیمی اداروں کے غلط استعمال کی ایک خطرناک مثال ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ BLA کس طریقے سے تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے افراد کو بھرتی کر کے معاشرے میں گھس جاتی ہے اور حقوق کی جھوٹی جدوجہد کے نام پر دہشت گردی پھیلاتی ہے۔ یہ بلوچستان لبریشن آرمی کیا ہے، کب بنی اور کب سے اس کی ایکٹیویٹیز میں تیزی آئی، آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو BLA ہے یہ ایک علیحدگی پسند مسلح گروپ ہے جو پاکستان سے بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی خاکم بدہن کوشش کرتا ہے۔ اس کی بنیاد 2000 کی دہائی کے شروع میں رکھی گئی لیکن اس کی جڑیں بلوچستان کی پرانی شورشوں میں ہیں۔ BLA کا دعویٰ ہے کہ وہ بلوچ حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو معصوم شہریوں، سیکیورٹی فورسز اور اقتصادی منصوبوں کو نشانہ بناتی ہے۔ اس کی ابتدائی قیادت حرب یار مری جو اب جلا وطن ہے اور بشیر زیب جیسے رہنماؤں کے پاس تھی۔ یہ گروہ 2000 میں فعال ہوا جب اس نے بلوچستان میں گیس پائپ لائنوں اور ریلوے لائنوں پر حملے شروع کیے۔ BLA کا مرکزی بیس افغانستان میں ہے جہاں سے یہ پاکستان میں دہشت گردی کرتی ہے۔ یہ بلوچ نوجوانوں کو ورغلاتی ہے، ورغلا کر بھرتی کرتی ہے اور اس کے بعد ان کو
خودکش حملہ آور بناتی ہے اور غیر بلوچ آبادی کو نشانہ بنا کر انتشار پھیلاتی ہے۔ PLA کی تاریخ 1970 کی دہائی کی بلوچ بغاوت سے اس کو لوگ جوڑتے ہیں، لیکن یہ میرے خیال میں مختلف ہے۔ یہ ایک جدید اور بیرونی حمایت یافتہ اس کی شکل ہے، اور اس پہ باہر کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں، اور یہ انہی کی مداخلت سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ BLA کی ابتدا سے لے کے اب تک انہوں نے کون کون سی دہشت گردانہ کارروائیاں کی ہیں، آئیے ذرا ان کے اوپر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کرونالوجیکل آرڈر میں۔ کس طریقے سے 2004 میں کوئٹہ میں کار بم دھماکہ، متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ 2006 میں بلوچستان میں گیس پائپ لائنوں پر حملے کیے، توانائی کی سپلائی متاثر کی۔ 2008 میں کوئٹہ میں سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا، کئی اہلکار شہید ہوئے۔ 2010 میں بلوچستان میں ریلوے لائنوں پر بم دھماکے، ٹرینوں کی آمد و رفت کا تعطل کا شکار ہوئی۔ 2012 میں غیر بلوچ مزدوروں، پنجابی سندھی پر حملے کیے، ان کو شہید کیا، صوبے سے بھگانے کی کوشش کی۔ 2014 میں کوئٹہ میں بم دھماکے، شہریوں کی شہادتیں ہوئیں۔ 2016 میں گوادر میں چینی انجینئرز پر حملہ کیا گیا۔ اب یہ یہاں سے سی پیک کے بعد 2013-15 کے بعد، اب یہ سی پیک کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آگے کس طریقے سے چائنیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ گوادر میں چینی انجینئرز پر حملہ 2016 میں سی پیک کے بعد یہ شروع ہو گیا کام۔ 2018 کوئٹہ میں خودکش حملہ، چینی انجینئرز نشانہ، بلوچستان میں سی پیک روڈز پر بم دھماکے۔ 2019 گوادر میں پرل کانٹیننٹل ہوٹل پر حملہ، سیکیورٹی فورسز اور شہری ہلاک۔ 2020 میں بلوچستان میں چیک پوسٹوں پر حملے، متعدد شہری شہید۔ 2021 میں بلوچستان میں 14 حملے، سیکیورٹی فورسز شہید۔ 2022 اپریل میں کراچی یونیورسٹی پر خودکش حملہ، چینی ٹیوٹرز ہلاک، مجید بریگیڈ نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ گوادر اور دیگر سی پیک سائٹس پر حملے۔ 2023 میں اگست میں کوئٹہ حملہ، چینی انجینئرز ہلاک، بلوچستان میں متعدد چیک پوسٹوں پر حملے۔ 2024 میں نومبر میں کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملہ، 50 سے زیادہ لوگ شہید، مجموعی طور پر 370 حملے بنتے ہیں۔ اس کے بعد 2025 جنوری میں کچھی آپریشن، جس میں 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ مارچ میں اس کے بعد جعفر ایکسپریس ٹرین ہائی جیک کی گئی، 26 مسافر اور 18 فوجی شہید ہوئے۔ اپریل میں نوشکی میں حملہ کیا گیا، اس میں 11 افراد شہید ہوئے۔ اس کے بعد مئی میں 78 حملے کیے گئے، جولائی میں یوب میں حملہ کیا گیا، اور اگست میں کوئٹہ میں 14 اگست کو جو ایک حملہ ہونا تھا ہیروف 2 کے نام سے، اس کو الحمدللہ ناکام بنا دیا گیا۔ یہ وارداتیں ہزاروں لوگوں کی جانیں لے گئیں، اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ سی پیک کے بعد BLA نے چینی سرمایہ کاروں اور منصوبوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا کہ ترقی روکی جا سکے۔ اس کے علاوہ جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ سارے لوگوں کو شہید کرنے کے بعد ان کی جو پراکسی تنظیمیں ہیں، جیسے پانک ہے، یہ جو بلوچستان نیشنل موومنٹ کی انسانی حقوق کا ونگ ہے، بلوچستان یکجہتی کمیٹی ہے، BYC، اور اس طرح کے دیگر گروپس ہیں، یہ گرفتاریوں کے بعد جبری گمشدگیوں کا شور مچاتے ہیں۔ ابھی یہ ڈاکٹر عثمان قاضی گرفتار ہوا ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے ریلیز BYC لیڈرز، فری عثمان، بھائی جو ہزاروں لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں۔ آپ اس طرح کی مہمیں چلاتے ہیں اور اس طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بہت معصوم ہیں، ان لوگوں کی تصویریں لے کے آتے ہیں۔ ان لوگوں کی تصویریں کہاں جائیں گی جن کو آپ لوگوں نے شہید کیا ہے؟ اگر یہ حملے ہو جاتے، ہزاروں بے گناہ لوگ شہید ہوتے۔ آپ لوگ تو منظم ہیں، آپ کو تو باہر سے پیسے ملتے ہیں، آپ لوگ تو اکٹھے ہو کر جلوس نکال لیتے ہیں، میڈیا بھی آپ کو کور کرتا ہے، ان کے پاس تو کوئی جاتا بھی نہیں، نہ وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی BLA کے بہت سے لوگ گرفتار ہوئے ہیں جی۔ 2016 میں ان کا کمانڈر اسلم بلوچ گرفتار ہوا، اس نے اقبال جرم بھی کیا، BLA نے سیکورٹی فورسز پر حملے کیے، اس نے اعتراف کیا۔ 2018 اگست میں ایک خودکش حملہ آور اور گرفتار ہوا جس نے چینی انجینئرز پر حملوں کا اعتراف کیا۔ 2019 متعدد گرفتاریاں ہوئیں، بلوچستان حملوں کا اقبال جرم کیا گیا۔ 2022 میں جو مئی میں 2022 میں کراچی میں حملہ کیا گیا تھا، اس کے ملزم کو گرفتار کیا گیا، اس نے اعتراف کیا مجید بریگیڈ کی حمایت کا کہ انہوں نے کروایا۔ 2024 میں نومبر میں جو کوئٹہ میں حملے کے بعد گرفتاریاں ہوئیں، خودکش بمباروں کو پناہ دینے کا اقبال جرم کیا لوگوں نے۔ 2025 میں جنوری میں کچھی میں 27 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ گرفتار جو ہوئے انہوں نے کہا، اعتراف کیا کہ ہم نے سی پیک کے اوپر اور چینی جو لوگ تھے ان کے اوپر ہم نے شہریوں کے اوپر حملے کیے ہیں، ان کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ اقبال جرم، یہ خود ثبوتوں پر مبنی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے BLA کو 2006 میں کالعدم قرار دیا۔ مجید بریگیڈ جو کہ اس کا خودکش حملہ آوروں کا یونٹ ہے، اس کو بھی کالعدم کیا۔ امریکہ نے BLA کو 2019 میں اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ
قرار دیا اور اگست 2025 میں امریکہ نے مجید بریگیڈ کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا، جو اس کی پاکستان اور چین کے لیے اس نے اس کو تسلیم کیا کہ یہ خطرہ ہے۔ معاملہ کیا ہے جی؟ دراصل BLA کو بھارتی حمایت پاکستان افغان سرحد پر جو کونسل خانے ہیں وہ کب سے کر رہے ہیں۔ بھارت پاک افغان سرحد پر اپنے کونسل خانوں سے BLA کو فنڈنگ کرتا ہے، فوجی تربیت فراہم کرتا ہے، انٹیلیجنس دیتا ہے، مالی اور میڈیا معاونت دیتا ہے تاکہ CPEC ناکام ہو، پاکستان غیر مستحکم ہو، کسی طریقے سے پاکستان کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی معاملہ چلتا رہے، خدا نخواستہ خاکم بدہان کے یہ مزید ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ کلبھوشن یادو 2016 میں پاکستان نے بھارتی نیوی کے حاضر سروس افسر کو پکڑا تھا جو را کا ایجنٹ تھا، اس کو بلوچستان سے گرفتار کیا، وہ ایرانی پاسپورٹ پر آیا تھا۔ ایک بالی جرم میں اس نے اعتراف کیا کہ را نے BLA کو فنڈنگ اور انٹیلیجنس دی ہے، وہ اب بھی پاکستانی حراست میں ہے، جو بھارتی ریاستی دہشت گردی کا اصل میں وہ بولتا ثبوت ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ بہت آسان ہے پیسے اور طاقت کے دھوکے میں آ کر، لالچ میں آ کر، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے پاکستان کی شکل میں، اور جو پاکستان نے آپ کو دیا ہے، ان تمام نعمتوں کو آپ بھول جائیں اور غداری کر جائیں۔ ڈاکٹر قاضی جیسے لوگ ریاست سے تعلیم، نوکری، معاشی مفاد سب کچھ لے کر غداری کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ملک آپ کا ہے، اس کی حفاظت کیجیے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ ملک سے وفادار رہیں، اس قسم کی جو دہشت گردی، اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کی مذمت کرتے رہیں اور ان سے خود کو دور رکھیں، اور کہیں دکھائی دیں تو فوراً بتائیں کہ اس طرح کے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔